बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलेक्जेंडर पोप की किताब द रेप ऑफ द लॉक की समरी और उसके क्रिटिकल एनालिसिस का सिलसिला चलते चलते चौथे कैंटो तक पहुंच चुका है, और आज के इस लेसन में हम पेज नंबर 14, 15 और 16 पे मौजूद चौथे कैंटो की समरी और उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे बात करने जा रहे हैं। पेज नंबर 14 पे कैंटो 4 की समरी और उसके एनालिसिस की हेडिंग के नीचे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, जो कि दरअसल इसी पेज पे हमारा फोर्थ पैराग्राफ भी है। इस फर्स्ट पैराग्राफ से डिस्कशन को लेके चलते हैं कि बेलिंडा जो है वो अपने उस जुल्फ के लॉस की वजह से काफ़ी अपसेट है, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर है वो बड़ी गहरी है और ज़्यादा वो कंज्यूमिंग है। यानी कि वो इतनी गहरी है, इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन का मुकाबला आर्डेंट लवर्स की मायूसी के साथ किया जाता है कि वो ऐसे ऐसे महबूब जिनसे जो है वो उनकी ब्लिस जो है वो छीन ली गई, रॉब ऑफ कर दी गई, और साथ साथ टायरेंट्स की जैसी फियर्स भी है कि जो कि अनरिपेंटिंग डाई पे जो खौफ है उनको। सो इस मोमेंट पे सिल्फ जो है वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि चौथा कैंटो जब स्टार्ट हो रहा है तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि बेलिंडा किस कंडीशन में अभी मौजूद है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया बेलिंडा के मेलोड्रामेटिक डिस्पेयर का लोगों की उस मायूसी के साथ, कि किस तरह वो ग्रेटर सफरिंग को इंड्योर करते हैं दैन अ बैड हेयर कट। और दोबारा वो इसी चीज़ पे, यानी कि क्या हो रहा है, इस सिलीनेस की ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। हकीकत ये है कि सिर्फ जो कि गार्डियन ब्यूटीफुल वर्जन्स हैं, ब्यूटीफुल वर्जन्स के गार्डियंस हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इसे छोड़ जाते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे इस आइडिया को रीइंफोर्स करती है कि बैरन जो है उसने मेटाफोरिकली उसको वायलेट किया, उसकी चेस्टिटी को वायलेट किया, उसकी सेक्सुअली उसने, मेटाफोरिकली सेक्सुअली उसने बेलिंडा को वायलेट किया, और अब वो मज़ीद जो है वो वर्जिन नहीं रही। ठीक है, यानी कि उनका उसको छोड़ के जाना इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि वो तो उसी औरत के साथ होते हैं जो कि वर्जिन होती है। पेज नंबर 14 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ को के ऊपर बात करूँगा। अम्ब्राइल जो कि एक नोम है, एक डस्की मेलनकॉली स्पिरिट, वो आती है और वो सटरेनियन केव ऑफ स्प्लीन की जानिब वो डिसेंड करती है, गार के अंदर जाती है, गार की गहराइयों में जाती है, सॉरी जाता है। और जब वो पहले जाता है तो उसके बाद वो वहाँ पे ईस्ट विंड के साथ उसका जो है वो सामना होता है। पर्सोनिफाइड ईस्ट विंड जो कि एक बेड पे लेटी हुई है और वो सूरज की रोशनियों से दूर है और उसे माइग्रेन हो चुका है। यानी ईस्ट विंड को उसने पर्सोनिफाई किया, इंसानों जैसी खूबियाँ दे के बताया कि नोम जो है वो उसके वसप्लिन के सफ़र पे गई, उसके अंधेरे में, उसकी गहराइयों में गई, और वहाँ पे उसका वास्ता जो है वो ईस्ट विंड के साथ हुआ। बहुत सी एपिक्स के अंदर ये डिसेंट जो है अंडरवर्ल्ड की जानिब जो डिसेंट है उसको इंक्लूड किया गया। मिसाल के तौर पे होमर ने ओडेसे और वर्जिल ने एनीड के अंदर भी अंडरवर्ल्ड की जानिब डिसेंट को उसने बयान किया। यहाँ पे एम्ब्रायल ये इको करती है कि डिसेंट जो कि ये है, यानी कि ही फ्लाइज टू द केव ऑफ स्प्लीन, अ काइंड ऑफ हेल ऑफ फीमेल बॉडीली डिसफंक्शन as shown by the east wind's painful migraine। यानी दिखाया जाता है कि वो बेसिकली एक जहन्नुम है। दूसरे अल्फाज में इसको जहन्नुम का निशान दिया गया जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, और उस जहन्नुम से वो उसके लिए आग लेके आती है कि वो आग अपने वजूद में वो आता है। सॉरी, पेज नंबर 14 पे आखिरी पैराग्राफ देखेंगे कि जैसे ही वो उस गार की गहराइयों में जाता है, मज़ीद उसके आगे उसके अंदर वो जाता है, तो एम्ब्राइल जो है उसे केव ऑफ सप्लीन से मिलाया जाता है, जो कि
ٹو کیو آف سپلین کے دو ہینڈ میڈ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. ایک کا نام ہے ال نیچر اور دوسرے کا نام ہے افیکٹیشن. ال نیچر جو ہے ایک بوڑھی عورت ہے اور اس نے کالے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے نفرت، دوسروں کے لیے اسپائٹ اس کے دل کے اندر بھرا پڑا ہے. دوسرا جو ہینڈ میڈ اسے ملتا ہے اس کا نام ہے افیکٹیشن، جو کہ ایک یوتھفل سکلی کیریکٹر ہے اور اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ لپس کے ذریعے بولے اور ٹو ہینگ ہر ہیڈ ٹو دا سائڈ، اور اپنا سر ایک سائڈ پہ لٹکائے رکھے. وہ ایک ریچلی ڈریسڈ کیریکٹر ہے، لینگویشنگ آن ایکسپینسو بیڈنگ، جو کہ ایک بڑے ہی مہنگے بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دو کریکٹرز کو ملایا گیا، ہینڈ میڈس کو ال نیچر اور افیکٹیشن سے اس کی ملاقات ہوئی. تو یہاں یہ بات بھی بڑی واضح ہوئی کہ بیلنڈا کے ساتھ جو کنڈیشن ہوئی، اس کی جو سیلف ہے، جو اس کے ساتھ جو سپر نیچر مشینری جو ذمہ داریاں جو ڈیوٹی دے رہے تھے وہ سپر نیچر کریکٹرز اب اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جب تک وہ پاکیزہ تھی تو اس کے ساتھ صرف ڈیوٹی کر رہے تھے. اب چونکہ وہ پاکیزہ نہیں رہی، اب اس کے ساتھ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسی وہ ہیں. اب اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 15 پہ اسی کی ایکسپلینیشن کیو آف سپلین پہ جو اس کا جانا ہے اور وہاں ال نیچر اور افیکٹیشن سے جو ملاقات ہے امبرائل کی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کیو آف سپلین ایک ڈارک مرر ہے لیولی کوڈ کا، اب اور وہ ایک گروٹیسک گلمپس دیتا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جن کو کوڈ لائف سے نکال دیا جائے. آن اکاؤنٹ آف فیلنگ ٹو بی یوتھفل اینڈ بیوٹیفل سوسائٹی بیلز. ال نیچر کو اس نے ڈپکٹ کیا ایک سوشل آؤٹ کاسٹ ہے، ایک اولڈ ان میرڈ عورت ہے، جبکہ افیکٹیشن جو ہے وہ ورسٹ ایکسیس آف پٹ آن فیمینٹی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. A belly gone too far, whose inattractive lip-sync and hanging her head to the side is designed to strike the viewer as helpless, and who may be surrounded by the comforts of wealth but is still sickly. دولت ہی دولت اس کے پاس پڑی ہے لیکن وہ بیمار ہے، سکلی ہے وہ. پیج نمبر 15 پہ ہم دیکھیں گے اپنا پہلا پیراگراف. یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم امبرائل کے بارے میں. 14 سے کنٹینیوڈ جو انالیسس تھا، میں نے پہلے آپ کے ساتھ پیج نمبر 15 پہ بلو کلر میں اس کو پڑھا. ابھی ہم اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے اگلے پہلے پیراگراف کو پیج نمبر 15 پہ، کہ امبرائل جو ہے وہ اسی کیو کے اندر کنٹینیو رکھتا ہے اور ایک اسٹرینج ویپر جو ہے وہ ایئر میں وہ ہینگ کر رہے ہیں، جن سے اسٹرینج شیپس جو وہ نکلتی ہیں اور ان کے اندر وہ عورتیں بھی ہیں جو کہ ایکسپائرنگ کلیئرنگ فیلڈز ہیں، اسنیک پیل اسپیکٹرز. یہ سارے کا سارا سفر اس کینٹو کے اندر امبرائل کا سفر اس نے بیان کیا کہ وہ کس سفر پہ جاتا ہے اور اسے کیا دکھایا جاتا ہے. بہت سی باڈیز ہیں وہاں پہ جو کہ سپلین کی پاورز کی وجہ سے وہ ریپڈ ہیں، سائڈ پہ پڑی ہیں. اس کے علاوہ ٹی پاٹس ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. مرد ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں، عورتیں ہیں ایسی جو کہ باٹلز میں ڈالی ہوئی ہیں. کال آؤٹ فار کاکس. اور امبرائل جو ہے وہ پاس along safely holding a piece of spleen wort in his hand. اس کے ہاتھ میں سپلین وارٹ اٹھایا ہوا ہے. سو پوپ کے زمانے میں سپلین ایک آرگن تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دماغ کے اندر بھاپ کی طرح وہ آتا ہے. واز believed to send up vapors to the brain، کہ دماغ کو وہ بھاپ دیتا ہے، ویپرز دیتا ہے جس کے ذریعے ہسٹیریا کریٹ ہوتا ہے، نیوروسس کریٹ ہوتا ہے. سو یہی چیز یہاں پہ دکھائی گئی کہ انسان کے ساتھ بھی اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہیں. سو جو عورتوں کے ساتھ نیوروٹک والی یا جو اس طرح کی جو بیماریاں ان کے بارے میں دراصل اس نے بات کی. تو ساتھ ساتھ اس نے سپلین کے ایفیکٹس کو بھی اس نے دکھایا کہ مختلف قسم کے سیکشول ڈسفیکشن جو ہے اس سے کریٹ ہوتی ہے. فٹنگلی دیکھا جائے تو کیو جو اس کے اندر اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جو ود ڈسٹنکٹلی ان لیڈی لائک سیکشول ایپیٹائٹس جن کے ہیں. آگے بات کروں گا پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ کہ ایونچولی امبرائل جو ہے وہ کیو آف سپلین پہ ریچز دا کیو آف سپلین ہر سیلف.
اور وہ کوئین آف سپلین کہ ڈائریکٹلی وہ اس کے پاس خود بخود اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. کیو آف سپلین جو کہ رولر ہے عورتوں کا، ویمن بٹوین دا ایج آف 15 to 20، حکمران ہے وہ کیو آف سپلین جو ہے. کوئین آف سپلین جو ہے وہ 15 سے 50 سال کی ان عورتوں کی حکمران ہے، ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، ان کی ملکہ ہے، اور وہ یا تو ان کو ہسٹیریکل بناتی ہے، یا بیمار کرتی ہے، یا ان کو فرینٹک بنا دیتی ہے ٹو کمپوز پوئٹری اینڈ پلیز، کہ اس طرح پھر وہ پوئٹری اور پلیز جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں. امرائن جو ہے یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ یہاں پہ ایک خوبصورت عورت ہے جو کہ بہت انجوائے کرتی ہے ٹو مچ، اور لکس ڈاؤن آن کوئنس پاورز، کہ جو اس کے اوپر بھی دیکھتی ہے. امرائل نے یہاں پہ بیسیکلی کوئین آف سپلین کے سامنے ایکسپلین کیا کہ ایک خوبصورت عورت ہے جو خود سے بڑا انجوائے کرتی ہے، اور وہ کوئین کی طاقتوں کی طرف دیکھتی ہے، اور وہ اس کی پاسٹ سروسز اس کے لیے جو اس نے کی کوئین آف سپلین کے لیے، اس کو وہ سائڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ عورتوں کی کمپلیکشنز اس نے خراب کی، اور اس کے بعد ککلٹری ان کے اندر کریٹ کی. تو ساری چیزیں بتاتا ہے وہاں پہ اس کو، اور اس کے بعد اسے بتاتا ہے کہ بیلنڈا کے بارے میں، آسک ہر ٹو ٹچ بیلنڈا ود شیگرن ایز دس ون ایکٹ ول کریٹ جینٹل ڈیل آف گریٹ ڈیل آف ڈسکارڈ. وہ اسے آ کے کیو آف سپلین میں آ کے کوئین آف سپلین سے وہ گزارش کرتا ہے کہ وہ اسے آ کے ٹچ کرے، اور اس کے اندر وہ ڈسکارڈ کی بڑے پیمانے پہ اس کے اندر وہ کریٹ کرے، اس کے اندر غم اور غصہ پیدا کرے، اس کے اندر مزید غصہ پیدا کرے تاکہ وہ مردوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو. پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ پیراگراف کی ڈسکشن آگے بڑھ رہی ہے، کہ اس کے ساتھ جو اس کی سمری ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، انالیسس کو، کہ کیو آف سپلین جو ہے وہ اس کے اندر موجود جو ملکہ ہے، سپلین کی ملکہ، وہ دراصل 15 سے 50 سال کی ان عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس کرتی ہے جو کہ مینسٹوریٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ اس آئیڈیا کو ری انفورس کرتی ہے کہ سپلین جو ہے وہ بیسیکلی سیکشول ڈس فنکشن کے ساتھ کلوزلی ٹائڈ ہے. اسی طرح امبرائل کے پاس جو لسٹ ہے کہ اس نے کس طرح مارٹلز کو انٹرفیئر کیا، دوبارہ وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ مارٹلز اس پوئم کے اندر وہ ٹوٹلی اپنے ایکشنز کے رسپانسیبل نہیں ہے، بلکہ اس نے ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوا. سو سوسائٹی جو ہے وہ لائکلی جج بائی دیز وومن فار دیئر بیڈ کمپلیکشنز اڈلٹیریس افیئرز. اٹ از سجسٹڈ since Embryal is actually to blame, these women cannot be judged for their actions. کہ عام طور پہ سوسائٹی عورتوں کو یہ جج کرتی ہے اپنے بیڈ کمپلیکشنز کی وجہ سے، ان کے ایڈلٹیریس افیئرز کی وجہ سے، بلکہ حقیقت میں یہ کہ سارا کیا دھرا امبرائل کا ہوتا ہے. وہ اس کو کہ اصل میں وہ ہی سارے کام ان سے یہ کرواتا ہے. وہ اپنی کمپلیکشنز کی بات جو کرے کہ ان کو ان کی ایکشنز پہ ڈائریکٹلی جج نہ کیا جائے. یعنی مزید مذاق کہ عورتیں خود یعنی کسی اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی کسی دوسرے کے اوپر وہ اس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے. گو کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئین آف سپلین جو ہے وہ امبرائل کی اس التجا کو ریجیکٹ کر دے گی، لیکن وہ اسے وہ گرانٹ کر دیتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایک بیگ اسے دیتی ہے جس کے اندر ایک میتھولوجی کے مطابق یولیسز ونس ہیلڈ دا ونڈس، ایسا بیگ دیا جاتا ہے جس میں یولیسز نے کسی دور میں کسی زمانے میں ہوائیں سنبھال کے رکھی تھی. اس بیگ کے اندر کہتا ہے کہ فیمیل لنگز کی طاقت موجود ہے، سائز، سوابز، پیشن، اور زبانوں کی جو جنگ ہے وہ موجود ہے، وار آف ٹنگز موجود ہے. تو وہ اسے ایک وائل بھی دیتی ہے جو کہ فینٹنگ فیئر جو کریٹ کرتے ہیں، سافٹ ہاررز کریٹ کرتے ہیں. یعنی اسے ایک بیگ دیا جاتا ہے جس میں غصہ، غصہ، تکلیف، درد، یہ چیزیں لائی جاتی ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اسپیڈز بیک ٹو دا ورلڈ ابو گراؤنڈ، اور وہ
اس دنیا پہ آ جاتا ہے. زمین سے اوپر جو دنیا، وہ زمین کے نیچے آیا، اب وہ زمین کے اوپر جو دنیا ہے وہاں وہ پہنچ آتا ہے، بھاگتے ہوئے وہاں پہ آتا ہے. پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اوپر جو انالیسس دیا ہے بلو رنگ میں، یولیسیز از دا لیٹن نیم فار اوڈیسس، اس پہ بات کر رہے ہیں. یولیسیز از دا لیٹن نیم فار اوڈیسس، اور یہاں پہ پوپ جو ہے وہ اسی ہومر کے سین کو جو ہے وہ ری انفورس کرتا ہے، جس کے اندر اوڈیسس جو ہے وہ اولیس سے ونڈز جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. سو مارک سٹائل نیریشن کا وہ لے کے چل رہا ہے، کبھی پیراڈائز لاسٹ میں سے، کبھی یولیسیز میں سے، کبھی اینیڈز میں سے. یہ چیز بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پوپ نے یہ ساری کی ساری ایپکس پڑھی، جس طرح وہ جاتا ہے اس طرح یہ بھی جاتا ہے. ایک سفر اس نے دکھایا اور چیزیں لے کے آنے والی باتیں بھی اس نے بیان کی. مارک ایپک وین کے ساتھ وہ کنٹراسٹ دکھاتا ہے، لافٹی اور ہائی اسٹیک ورلڈ آف ایپک، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ٹریویل پوئم ہے جو اس نیریٹو میں الیگزینڈر پوپ نے پیش کی. پیج نمبر 15 پہ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ جب امرائل واپس آتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ تھیلسٹس کی باہوں میں بیلنڈا موجود ہے، جو کہ دربار کی ایک عورت ہے، اور وہ بیسیکلی لاک کے لاس پہ لیمنٹ کر رہی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ if it was this that Belinda took such pains with her hair، کہ یہی وہ زلف تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بالوں پہ اتنی محنت کرتی تھی. ہر چیز یعنی کہ وہ doing everything from using torturing irons to staining her tender head with fillets، یعنی کہ بڑا وہ استریاں بھی کرتی تھی، لوہا لگا کے گرم لوہے سے اس کو وہ صحیح کرتی تھی، اور وہ اس چیز پہ پریشان ہوتی ہے کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیرن جو ہے وہ اس زلف کو ڈسپلے پہ لگا دے کہ ہر آدمی اسے دیکھے، اور اس طرح بیلنڈا کی جو شہرت ہے وہ اس کو داغ لگ جائیں گے، یعنی وہ بدنام ہو جائے گی. وہ فردر اس چیز پہ پریشان ہوتی ہے کہ بیلنڈا کے فرینڈ جو ہے اس کے بارے میں برا سوچیں گے، اور حتیٰ کہ بیرن بھی جو ہے وہ اپنے ایک رنگ کے درمیان میں اس لاک کو رکھے گا، اور اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے اس پہ اپنی انگلی میں ڈال کے وہ رنگ رکھے گا اور دکھائے گا، لوگوں کو ڈسپلے کرے گا فار دا ریسٹ آف ٹائم، باقی وقتوں کے اس کو سنبھال کے رکھے گا. یعنی اب اس لاک کی جانب بات آ چکی، یہ وہ امرائل کا سفر کمپلیٹ ہوا، اب اس لاک کی بات شروع ہو چکی جو کہ اس نے کاٹا، اس زلف کے بارے میں تبصرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ایک میلو ڈرامیٹک ڈسکرپشن دی ہے تھیلسٹس کی آف آل دا پینز بیلنڈا ہیز ٹیکن ٹو پرفیکٹ ہر ہیئر ڈو انکلوڈنگ ٹارچرنگ آئرنز فلیٹس، ٹھیک ہے، سجسٹنگ دا absurd importance of beauty at the court، کہ خوبصورتی کی کتنی اہمیت ہے. اصل میں بیلنڈا کو اسی چیز کا دکھ ہے کہ اس کی خوبصورتی خراب ہو گئی ہے، اس کی خوبصورتی ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور وہ بیلنڈا کے بارے میں سوچتی ہے کہ as having bravely and difficultly carried out these painful rituals and attributes that virtue rather than vanity، کہ اس کی عصمت جو ہے اس میں خراب ہو جائے گی، وینٹی کی بجائے عصمت اس کی خراب ہو جائے گی. لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ عورت کس طرح کی ہے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ تو اس کی زلف ہی کٹ گئی ہے، اس نے کاٹ دی ہے. تو اس سے اس نے ایک امیج کریٹ کیا، اس نے بتایا کہ لوگ کیا اوپینین رکھتے ہیں. پیج نمبر 16 کی جانب بڑھتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ہوگا پہلا پیراگراف جو کہ کینٹو 4 کی سمری اور کریٹیکل انالیسس کا بھی پیج 16 کا پہلا ہی پیراگراف ہے. امرائل سے آگے اس نے ساری بات جو ہے وہ آگے چلا دی الیگزینڈر پوپ نے. اب اسی چوتھے کینٹو میں وہ بات کرتا ہے تھیلسٹس کی، کہ تھیلسٹس اپنے سوٹر لارڈ پلوم کے پاس جاتی ہے، جو کہ اپیرنٹلی وہ اپنی اس مہنگے سنف باکس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، فیشنیبل کین پہ بڑا فخر اس کو ہوتا ہے، اور وہ بیرن کا سامنا کرتا ہے اور اسے جا کے یہ اس کے سامنے جاتا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بیلنڈا کی زلف واپس کر دے. لیکن بیرن جب وہ اس سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے گو کہ یہ
اٹ از اے پٹی دیٹ سر بلوم اسپیک سو فائنلی ان وین، کہ کتنا زبردست یہ بول رہا ہے، کتنا پولائٹلی یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس کا جو ہے نا وہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ نہیں دے گا، واپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسی سے ہی دا لاگ while he breathes air through his nostrils، یعنی کہ اس وقت وہ اپنے نتنوں سے جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور کہتا ہے میں تو واپس نہیں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس لا کو۔ پیج نمبر 16 پہ پہلا پیراگراف ڈسکس کیا، اسی کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ لارڈ پلوم جو ہے اس کا نام جو ہے ورڈ پلوم کو ریکال کرتا ہے، میننگ اے ڈیکوریٹو فیدر لائک اے پیکاک coupled with details of his fancy snuff box and cane. He forms a parodic portrait of a vain male courtier, a counterpart to the vanity of the ladies at court. ٹھیک ہے، تو ایک میل کوٹیئر کی صورت میں دکھایا جاتا ہے، لڑکیوں کی سائڈ پہ لارڈ پلوم، سر پلوم جو ہے وہ لڑکیوں کی سائڈ پہ ہوتا ہے، کتنی شگفتہ آواز میں آ کے اسے گزارش کرتا ہے کہ وہ واپس کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری اتنی باتیں سن لیا میں نے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تمہاری ساری بات جو ہے وہ بے مقصد ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ پیج نمبر 16 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ امبرائل جو وہ مطمئن نہیں ہے، تام وہ جو ہے وہ تھیلا کھولتا ہے، ساروز کا تھیلا وہ بیلنڈا کے اوپر پھینک دیتا ہے، who appears dejected، اور اس کے بعد وہ ایک تقریر کرتی ہے کہ وہ کیسے how she wishes she had never tasted the pleasures of court and had stayed at home instead۔ وہ پھر اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ نہ جاتی کورٹ میں اور وہ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور یہ سب کچھ یہ واقعہ پیش نہ آتا، وہ اس پہ دکھ کا اظہار کرتی ہے اور وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ دن ہی برے شگونوں سے بھرا ہوا تھا، اس کا پیچ باکس 3 دفعہ گرا، سو دا ٹاٹرنگ چائنا شک وداؤٹ اے ونڈ، دا شاک بیہیونگ انیوژلی، ہر چیز الٹ چل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ اس چیز پہ بھی اس کو بھی یاد کرتی کہ سیلف نے اسے وارن کیا تھا کہ کوئی ڈیزاسٹر آنے والا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ پائی، اور جب اسے سمجھ آیا اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اور وہ شی وشز ٹو ٹیئر آف دا ریمیننگ لاک، وہ خواہش یہ رکھتی ہے کہ وہ اس باقی ماندہ لاک کو بھی وہ جب وہ کاٹ دے، فیلنگ دیٹ اٹ ٹیمپٹس ونس مور دا بیرن سیکریلیجیس ہینڈس، کہ وہ اس سے پہلے کہ دوبارہ اس کو ایک خوف ہے کہ دوبارہ آ کے وہ پھر اس کے ہاتھوں پہ آ کے نہ لگے، وہ اس کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ سو یہاں دیکھیں کہ عمران جو ہے اس نے لا کے وہ ساروز کا پورا تھیلا اس پہ پھینکا، اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایکشنز پہ وہ رسپانسبل نہیں ہے، بلکہ پوئم نے کے اندر ایک ریکرنگ پرابلم دکھایا کہ مارٹلز جو ہے وہ سپر نیچرل فورسز سے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، کہ امبرائل نے جب اس کے اوپر وہ آ کے پھینکا اب اس کو غصہ اور وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، سو یہ چیز بتانا اٹ از دس ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل اف شی ریئلی مینٹ اینی تھنگ شی سیز اباؤٹ wishing she had been more modest and stayed away، کہ سب کچھ تو اس نے کیا، یہ تو اس کا اثر ہے اس کے اوپر، سارے کا سارا وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو اس کا اثر ہے، اب غلطی کس کی ہے یا کیا ہے سارا کچھ۔ سو اسی کے ساتھ یہ کمپلیٹ بھی ہوتا ہے، یہ ڈسکشن بھی کمپلیٹ ہوتی ہے کہ امبرائل نے جب آپ آ کے پھینکا وہ ایکشنز پہ، پھر اس نے کیا کہا کہ وہ اس نے ساری ذمہ داری خود لے لی، ایسا بھی ہوا، بیڈ اومنس کی بات کی گئی، اصل میں اس کو وارن بھی کیا گیا تھا، پھر بھی اس نے سب کچھ کیا ہے، کاش وہ ایسا نہ کرتی تو ایسا ہوتا۔ سو اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا کینٹو بھی کمپلیٹ ہوا، اس کی سمری اور اس کا انالیسز ہم نے اس لیسن کے اندر ڈسکس کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔